जगह पर ये बात चलाने की है। सबसे पहली बात ये समझने की है कि बैठ जाओ बेटे, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाओ। आपकी बैग कोई जा नहीं रही है, जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाए। सबसे पहली बात तो ये समझने की है भाइयों कि ये दीन के काम की वजह से हमारे इस इलाके में मुसलमान नज़र आने लग गए। आज से 50-60 साल पहले ऐसा मजमा नहीं जमा होता था, मस्जिदें नहीं थी या थी तो गैर आबाद थी, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि ये दीन का काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज हमारे अपने ज़िले में मस्जिदें आबाद हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ कर रहे हैं और दिन ब दिन ये काम आगे बढ़ रहा है। चंद बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मेरे भाइयों काम की बढ़ोतरी रुक गई है। बैठ जाओ तो लाल शर्ट वाले, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें बैठो, दूसरे को बुलाने के बजाय तुम्हें बैठो, इनको बोलो कौन तो भी जरा बैठ जाओ करके, उन्हें कहाँ आने वाला अब, हाँ बैठ नीचे। तो कुछ हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से काम के बढ़ने की जो रफ्तार थी वो रफ्तार हमारी स्लो हो गई है। मैं आपको सच बात बतलाता हूँ कि हम कर्नाटक के हर ज़िले में तकरीबन 35 इज्तिमा करते थे और साल भर में 5000 जमातें निकालते थे। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हुए कि ये लॉकडाउन हो गया और दीगर मसाइल की वजह से हमारे सूबे में काम के बढ़ने की जो रफ्तार थी वो थम गई और जिसका नतीजा ये हुआ मेरे भाइयों कि हमारी जमातें निकलना कम हो गई। अभी ज़रा ठीक हुआ है, वरना गुज़िश्ता साल तक साल भर में 2000 जमातें पूरी नहीं हो रही थी। और जब जमातें नहीं निकलेंगी, देहातों में नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की तश्कील नहीं करेंगे, तो मेरे भाई हमारी मस्जिदें वीरान होती चली जाती हैं। तो इसलिए इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें काम को काम समझकर करने की फ़िक्र करें। किसी भी तहरीक में मेरे भाई अगर नए लोग लगते रहते हैं, नया खून मिलता रहता है तो वो तहरीक आगे भी बढ़ती है। और अगर उसे नया खून नहीं मिल रहा है तो फिर जो है वो है, इसके बाद में कुछ नहीं है। नया खून जो मिलता है यानी नए लोग जो लगते हैं मेरे भाइयों, उसके चंद रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि ये जो नौजवान बच्चे हमारे कॉलेज वगैरह में जो पढ़ रहे हैं, इनको दावत के काम में लगाने की फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए कि जो दुनियावी तालीम है उसके अंदर दीन के मसाइल और मबादियात बताए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उस तालीम की वजह से दीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी वजह यह है कि घरों में भी माहौल नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चे दीन से दूर होते चले जाते हैं। पुराने ज़माने में ये काम होता था और बहुत ज़बरदस्त काम होता था। हम लोग जो सब लगे हैं अपने पढ़ने के ज़माने में ही लगे हैं। बेंगलुरु के जो हलके हैं तकरीबन 70, 72, 75 हलके हैं और हलकों को लेकर के चलने वाले ये स्टूडेंट हैं जो दीन के काम में अपने पढ़ने के ज़माने में लगे हैं। उसमें उनकी हिफाजत भी है, उनके औकात की हिफाजत है, उनकी तालीम की हिफाजत है, उनके अखलाक की हिफाजत है। तो मेरे भाइयों इस सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अभी उधर के महीने में 9 तारीख को पूरे ज़िले के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे यानी 8th, 9th, 10th से लेकर के ऊपर तक के जितने बच्चे हैं उनका एक जोड़ किया गया और फिर तकरीबन 4-4.5 हज़ार बच्चे जमा हुए और माशाल्लाह बैठ कर के अल्लाह रसूल की बात सुने हैं। तो साल में एक मरतबा हमारा ऐसा तलबा का भी होता है, लेकिन यह है कि हर तालुके वाले भी इसकी करने की फ़िक्र करें कि अपने तालुके में तलबा को जोड़ें। 2 महीने 3 महीने में एक मरतबा तलबा को जोड़ें और उनसे अल्लाह रसूल की बात करें, उनकी तश्कीलें भी करें। तलबा के लिए यह है भाइयों कि वो महीने में एक बार 24 घंटे के लिए जाएं। कितनी मरतबा? महीने में एक मरतबा 24 घंटे के लिए अल्लाह के रास्ते में जाएं। शनिचर के दिन शाम में जाएं और एक रात अल्लाह के रास्ते में गुजारें। इतवार के दिन जिस जगह हैं वहाँ के तलबा से मुलाकात करें, स्टूडेंट से मुलाकात करें, शाम को वापस अपने घर आ जाएं, इसलिए कि दूसरे दिन पीर के दिन उनको फिर अपनी कॉलेज को भी जाना रहता है। तो एक तो इसकी ये तरतीब लगाएं। हर तालुके वालों से दरख्वास्त है कि इसकी फ़िक्र कर लें और अपने बच्चों को, अच्छा जो आपका हफ्तेवारी इज्तिमा होता है या आपके हल्के की मस्जिद का जो मस्जिदवार जमात बैठती है उसके अंदर तलबा को भी बैठने की तरगीब दें।
مثلا یہ کہ ہمارے حلقے میں مبارک مسجد ہے، وہ اخلاص مسجد ہے، وہ مسجدیں ہیں، تو ان مسجدوں کی مسجد وار جماعت کے ساتھ میں طلباء کو بھی لے لیتے ہیں۔ وہ طلباء جو اس کام میں چل رہے ہیں، وہ طلباء جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے مسجد کے اطراف کے بچوں سے ملاقات کریں اور ہفتے واری اجتماع میں لانے کی کوشش کریں۔ جو آپ کے شہر کا ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے جہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ کالج کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ میں بیٹھے اور پھر تھوڑا سا ہلکا پھلکا وہ اپنا مشورہ بھی کر لیں، اس لیے کہ یہ نیا خون اگر ملتا رہے گا تو میرے بھائیو یہ کام بھی آگے بڑھے گا۔ اللہ کے دشمنوں نے ان نوجوان نسل کے دماغ کو، ذہن کو خراب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں، اور ہمارے بچے اس لائن میں برباد ہو جائیں گے۔ تعلیم تو انہیں حاصل کرنا ہی ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو، لیکن اس لائن سے اگر لگ کر کے رہیں گے تو میرے بھائیو پھر یہ دین کے کام میں آگے بھی بڑھیں گے۔ ان کی دین کی حفاظت ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کے اخلاق کی حفاظت ہوگی۔ ہر تعلقے والے اس کی فکر کر لیں۔ تعلقے والے سب ہیں یہاں، دیکھو انڈی والے ہیں، سندگی والے ہیں، مدے بیڑ والے تو خیر وہاں ہیں، چڑچان والے ہیں، آلمیل والے ہیں، اور دوسرے تالیکوٹ والے ہیں، مدے بیڑ والے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارے پرانے ساتھی اس کی فکر کریں۔ ہماری یہ مجلس کا عنوان ہی یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے ضلع کے طلباء کو کام سے جوڑنے کی فکر کیسے کریں۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے بھائیو کہ ہماری مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، اس مسجد وار جماعت کے ساتھ میں کچھ طلباء کو بھی لے کر کے بیٹھیں، ان سے یہ کہیں کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سے آپ ملاقات کرو، اور ملاقات کر کے ان کو دین ایمان کی بات بتلاؤ، نماز کی دعوت دو، پھر وہ مسجد کو آنے والے بنیں گے، پھر آپ کے ساتھ وہ بھی گشت کرنے والے بنیں گے۔ کچھ دن کرنے کے بعد میں کچھ ایک عملہ تیار ہوگا، اور وہ 24 گھنٹے کی مہینے میں ایک مرتبہ جماعت نکالنے کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ میں کچھ پرانے بھی اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی تعلیم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو گشت کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کرنے کا کام ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کریں گے بھائیو طلباء کے سلسلے میں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہر تعلقے والے 2 مہینے 3 مہینے میں ایک مرتبہ ماشاءاللہ یہ بچوں کا جوڑ کریں، اور وہ جوڑ بھی کوئی لمبا جوڑ نہیں ہے۔ سنیچر کے دن عصر سے مغرب سے شروع کر کے دوسرے دن 3:30 ظہر کے بعد تک اگر کر لیے تو یہ بچے بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، اور اللہ رسول کی بات میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی تو کالج میں پڑھتی ہیں، اب وہ بچیوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے جس طرح ہم لڑکوں کو جمع کرتے ہیں، مسجد وار جماعت بناتے ہیں، ایسا لڑکیوں کا تو پروگرام نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی اگر اچھی جماعت آ جاتی ہے تو جس طرح ہم مستورات کو جوڑتے ہیں، اسی طرح ان طالبات کو بھی کالج میں، ہائی اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کو بھی کسی جگہ جوڑ کر کے کسی سمجھدار آدمی سے، بڑی عمر کے آدمی سے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہیے۔ یہ بچیاں پیاسی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مدِ بحال میں طالبات کا ان لڑکیوں کا جوڑ ہوا، تو میں تو نہیں تھا اس میں، لیکن یہ کہ جو کارگزاری آئی تقریباً نیچے اوپر وہ جو ہال تھا 2-3 منزل ہال بھر گیا تھا۔ بہت احترام سے ہماری ان بچیوں نے اللہ رسول کی بات سنی ہے، اس لیے کہ ان کو بھی دین کی ضرورت ہے، اور یہ بچیاں بھی نشانے پر ہیں، باطل کے نشانے پر ہیں، اور پھر برے لوگوں کے نشانے پر ہیں۔ تو ان کا ایمان اگر مضبوط ہو گیا تو وہ ان کی شرارت سے، ان کی سازش سے یہ ہماری بچیاں بچ بھی جائیں گی۔ ان کی تشکیل یہ کرنی ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، یہ ہماری بچیاں جس محلے میں رہتی ہیں، اس محلے میں اگر کہیں کیا بات ہے، اے بیٹے، اے چھورے، کیا مسئلہ ہے، بنگلور سے آئی ہوں سمجھے گا تو انہوں چپ بیٹھتا ہی گج جاتا کہ نہیں کرتا، یہ میرا مال ہے، میں میرا مال چھوڑ نہیں سکتا بھائی۔ اور وہ پورا بیانی جس کے واسطے کر رہا ہوں، انہیں بھی کہاں تو پڑھتا ہے اسکول میں، کالج میں، اور انہیں چھوٹ ہو جا رہا ہے۔
تو ہم یہ عرض کر رہے تھے میرے پیارے بھائیوں، کوئی اچھی اگر جماعت آ جائے تو جس طرح ہم پرانی مستورات کو نئی مستورات کو جوڑ کے بات کرتے ہیں، اسی طرح ان طالبات کو بھی جوڑ کر کے بات کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مدِ بحال میں وہ ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھا جوڑ ہوا، اور وہ 2-2.5 گھنٹے کا جوڑ تھا۔ شام میں 3 بجے سے 4:30 بجے تک، اتوار کے دن چھٹی کا دن تھا، ماشاءاللہ 1000-2000 بچیاں جمع ہوئی مسلمانوں کی، اور پھر انہوں نے پوری بات اللہ رسول کی بات سنی اور پھر اچھے ارادے لے کر کے گئے۔ ان کی تشکیل جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جس محلے میں رہتی ہیں اس محلے میں اگر اجتماعی تعلیم ہے اور آپ کی کالج کے علاوہ کے وقت میں ہے تو آپ اس میں شریک ہو جائیں، بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات سنیں۔ ذرا ایسا پھر کو بیٹھو تو ابھی ذرا پھرو۔ اسی طرح بیجاپور میں کرے، بیجاپور میں ماشاءاللہ بہت کالجز ہیں اور ماشاءاللہ بچیاں جمع ہوئی، 2 مرتبہ کرے، نہیں 2 مرتبہ کرے، اس کے بہت اچھے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس کے دل میں ایمان ہے، اسے ذرا اگر ایسا ٹچ کرے، اسے سمجھایا جائے تو ماشاءاللہ یہی بچے آگے دین کا کام لے کر کے چلنے والے بنیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بگڑنے سے بچ جائے۔ آج جس انداز کا ماحول ہے، ڈرگس کا ماحول ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ کے آتی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جن کے بچے بڑے ہیں ان کو ذرا اس کی فکر کرنی چاہیے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی سے ان کی فکر کر لینی چاہیے، ہم ہفتے واری اجتماع میں آ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں، اور ان بچوں کو بچوں کے ساتھ میں بٹھائیں، وہ اپنا مشورہ کریں اور کوئی کام وہ لیں، دین کا کوئی کام لیں۔ اور یہ بچے اتنے طاقتور ہیں جو کالج میں پڑھنے والے ہیں، جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں وہ جاتے ہیں، جس سے میں نہیں بات کر سکتا اس سے وہ بات کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر بھی رکھی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ کی فکر کر لیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے بیجاپور کی آبادی اگر 100 شمار کی جائے بالغ مردوں کی، عورتوں کی، تو اس کے اندر سے 45% جو ہے یہ اسکول اور کالج سے جڑے ہوئے بچے ہیں۔ تو اس لیے ہر تعلقے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کو لیں اور پھر اپنے ایریے کے مسلمان طلبہ کی اس کی فکر بھی کریں۔ اسی طرح میرے بھائی، اس لیے کہ یہاں سے نیا خون ملتا ہے۔ کسی بھی تحریک کی عمر ناپنے کے لیے، کوئی تحریک ہے، دعوت و تبلیغ ایک تحریک ہے، تو اس کی عمر ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ٹائر میں ہوا ناپتے ہیں، اسی طرح بدن کا بخار ناپتے ہیں تھرمامیٹر کے ذریعے سے۔ کسی تحریک کی عمر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ اس میں نئے لوگ کتنے لگ رہے ہیں۔ اگر اس میں نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں تو سمجھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور یہ چلے گا کام۔ اور اگر اس میں نئے لوگ نہیں لگ رہے ہیں تو جو ہے سو ہے، اور آئندہ یہ نہیں رہے گا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں کئی تحریکیں اٹھی، بڑی تحریکیں اٹھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت کام کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ نئے لوگ لگ نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے آج وہ سب باتیں کتابوں میں تو ہیں لیکن زمین پر وہ تحریک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چڑچان والے فکر کریں، چڑچان کے عبدالرزاق بھائی ہیں، اچھا انڈی والے ہیں بھائی، انڈی والے اس کی فکر کریں، طلبہ کے سلسلے میں فکر کریں۔ آپ کے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے کالجوں میں پڑھنے والا وغیرہ، انڈی والے فکر کر لیں۔ اسی طرح آل مل والے ہیں، آل مل والے بھی اس کی فکر کر لیں۔ دیکھو آپ کے یہاں بھی طلبہ ہیں، آپ کے بچے زندگی کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے یہاں بھی ہے۔ اسی طرح زندگی والے بھی فکر کر لیں کہ بھائی زندگی ایک بڑی تعلیم یافتہ جگہ ہے، پرانے وہاں لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، اپنے بچوں کی یہ فکر بھی کرنی چاہیے۔ ادھر کے تعلق باگے واڑی والے فکر کر لیں، تالی کوٹ والے فکر کر لیں، مدے باڑ والے فکر کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، جہاں سے ہمیں نیا خون ملتا ہے، ہماری اپنی مستورات کا کام ہے۔ مستورات کا کام میرے بھائی ذرا نازک کام ہے۔ عورتوں کے ذمہ کام صرف اتنا ہے اس دعوت و تبلیغ کی محنت اور دینداری کے اعتبار سے کہ عورتیں اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی فکر کریں گے تو ہوگا۔ عورتیں ہماری بہت نیک ہیں،
عورتیں مرد کے مقابلے میں عورتیں بہت نیک ہیں. مرد کا مسئلہ ہے کہ وہ آنکھ سے گناہ کرتا ہے, کان سے گناہ کرتا ہے, ہاتھ سے گناہ کرتا ہے, پیر سے گناہ کرتا ہے, زبان سے گناہ کرتا ہے, لیکن عورتوں میں یہ سب باتیں نہیں ہیں. عورتوں میں یہ سب باتیں نہیں. اگر ان کو ذرا سی ترغیب دی جائے تو میرے بھائی بیٹھ تو او بھائی صاحب لال شرٹ والے بیٹھو, کیا کہتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, کیوں بھائی آواز نہیں آ رہی؟ دیکھو آواز ایکو ہو رہی ہے, ذرا کم کرو کہ نا اسے. اب آ رہی آواز ہے, اب آ رہی, پیچھے آ رہی آواز, آ رہی آواز جی. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے پیارے بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں, ہم اپنی ماؤں بہنوں کی بھی فکر کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی اگر ان کی دین کی فکر نہ کی. شوہر کو لے جائے گی, باپ کو لے جائے گی, بھائی کو لے جائے گی, بیٹے کو لے جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے. اور دیندار عورت کی گود میں پلنے والے بچے, نمازی عورت کی گود میں پلنے والے بچے وہ نمازی ہی ہوتے ہیں, وہ نمازی ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے مستورات کا کام کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. وہ ان کے محلے میں اگر کہیں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے تو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھیجیں, بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات سنتے. کبھی کبھی کوئی جماعت آ جاتی ہے تو جماعت والے کی بات بھی ہوتی ہے تو اس میں ان کو شریک کریں. جس طرح آج کے زمانے میں نوٹ کریں, یہ بات نوٹ کریں, یاد رکھیں, آج کے زمانے میں اللہ پاک نے ہدایت جو ہے وہ تبلیغ میں نکلنے کے ساتھ لگا دی ہے. یعنی آدمی تبلیغ میں نکل گیا 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اللہ پاک اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اور آج اللہ پاک نے اسے ایسا بنایا ہے. یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ مستورات کی جماعت میں 3 دن کے لیے لے جائیں, 3 دن کے لیے لے جائیں. اور اگر وہ 3 دن کے لیے گئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ واپس آنے کے بعد میں ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. عورتیں بہت جلد اثر لیتی ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عادی آبادی عورتوں کی ہے, عادی آبادی عورتوں کی ہے. ابھی ہم گودرا میں تھے, ملک پرانوں کا جوڑ تھا, تقریباً 5000 لوگ جمع تھے. کتنے جمع تھے؟ 5000 لوگ جمع تھے. اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں کام کیا ہے, پرانے لوگ تھے. تو وہاں کی مستورات نے بیٹھ کے مشورہ کیا, ان 5000 لوگوں کو ہم روٹی بنا کر کے گھر سے پہنچائیں گے. 5000 لوگوں کو گودرا کے ہر گھر سے روٹی آتی تھی اور وہاں روٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی, البتہ چاول سالن وغیرہ بنا لیے تھے. تو میرے بھائیوں, اس طرح کام ہوتا ہے. ہماری بہنیں ہیں, ہماری عورتیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, تو ان کو ہم اپنے ساتھ میں جماعت میں لے کر کے چلیں. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں, مقامی لوگوں کے مشورے سے لے کر کے چلنا چاہیے. کسی زمانے میں ہمارے ہاں سے مستورات کی 3 دن کی جماعتیں زیادہ نکل رہی تھیں, لیکن آج کل ہماری مستورات کی جماعتیں کم نکل رہی ہیں. آدمی شکایت تو کرتا ہے اپنی بیوی کی کہ میری بیوی ایسی ہے, میری ماں ایسی ہے, میری بہن ایسی ہے, میری بیٹی ایسی ہے, لیکن اس کی اصلاح کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تیری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اس کی ترتیب بھی لگانی چاہیے. اب تو یہ مستورات کا کام اور آگے بڑھ گیا. بیٹھ جا بیٹے, پٹا پٹی شرٹ والے بیٹھنے چاہیے. اب ماشاءاللہ مستورات کا کام آگے بڑھ بھی گیا ہے. اور پھر مستورات کی چلے کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں. اس میں پہلی مرتبہ چلے میں عورتوں کو نہیں بھیجا جاتا, 3 دن 2-4 مرتبہ لگانے کے بعد میں ایک مرتبہ 10 دن کے لیے جماعت میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ 10 دن کے لیے جائیں. تو ذرا عادت ہوتی ہے عورتوں کو. اس کے بعد میں ان کی چلے کی جماعت بھی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی آل میل کی مستورات کی ایک چلے کی جماعت ہے جو بنگلور میں کام بھی کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ اس کے احوال بھی بہت اچھے ہیں. اسی طرح جب ایک آدھ مرتبہ چلا لگ جاتا ہے, اللہ توفیق دیا,
تو شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے بیرون میں 2 مہینے کے لیے جاتا ہے. چنانچہ ہماری بہت ساری جماعتیں گئیں، گدک سے بہت ساری جماعتیں گئیں، باگل کوٹ سے بہت ساری جماعتیں گئیں، ادھر افریقہ میں گئیں، ادھر ایشیا میں گئیں، ادھر یورپ میں 2 مہینے کی مستورات کی جماعتیں گئی ہیں. تو وہ مستورات جو ہیں کام سنبھال رہی ہیں، کام سنبھال رہی ہیں. اللہ نے بہت دیا ہے. اب بیجاپور پہلے جیسا نہیں ہے. کسی زمانے میں ایسا تھا کہ صبح میں کھائے تو شام کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن آج اللہ پاک ہماری زمینوں سے سونا نکال رہے ہیں، ہماری زمینیں سونا اگل رہی ہیں، اور اللہ پاک دے رہا ہے، اللہ پاک دے رہا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مستورات کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں. ایک تو طالبات کا کوئی اچھی اگر جماعت آئی ہے تو کہیں ان بچیوں کو جوڑ کر کے اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے. اور ہر محلے میں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس مسجد میں گشت ہوتا ہے اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کے درمیان میں کہیں نہ کہیں اجتماعی تعلیم خواتین کی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ مشورے سے ہونا چاہیے، مقامی لوگوں کے مشورے سے، وہ حالات دیکھ کر کے وہ کر سکتے ہیں. مستورات کی جماعتیں بھی بنانے کی ضرورت ہے. مستورات کی 3 دن کی جماعتیں بنائیں. جو پرانی بہنیں ہیں ہماری جو 3 دن لگا چکی ہیں وہ 10 دن کے لیے آگے بڑھ جائیں. اور پھر اسی طرح اب ایک نیا کام بھی شروع ہوا ہے کہ حج کے موسم میں حج ہاؤس میں حاجی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. چنانچہ وہ حج ہاؤس میں جو حج کو جا رہی ہے بہنیں ہماری، اسے کلمہ بھی آتا نہیں، اسے پاکی ناپاکی نہیں معلوم ہے. چنانچہ ایک نیا کام ہمارے اس میں شروع ہوا ہے، اور اس مرتبہ ہمارے ہاں شروع کرے. میری جماعت 5 دن کی گھر والی کو اور کچھ ساتھیوں کو لے کر کے ہم پہنچے تھے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جن 5 دنوں میں ہم وہاں تھے وہ باگل کوٹ اور بیجاپور کے حاجی ہی جا رہے تھے. ہمارے سب کے ایسے چہرے شناسا ہیں، تو چنانچہ بیٹھ کر کے ان سے بات کرے، عورتوں میں بات کرے، مردوں میں بات کرے، اور پھر حج کیسے کرنا چاہیے وہ سکھایا گیا. تو یہ اس طرح کا کام ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چند ضروری باتیں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. طلبہ کا کام ہے، طلبہ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. نوجوان میں یعنی ہے کہ ینگ بلڈ ہے، ایسا ابلتا ہوا گرم خون ہے. اگر ان کو صحیح راستہ دے دیا جائے تو میرے بھائیوں پھر تو وہ دنیا کا دھارا بدل سکتے ہیں. ہم اتفاق رائے سے کام کریں، ہمارا کام مشورے سے ہوتا ہے. ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے، ہم میں کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہمارے درمیان جو بڑا ہے وہ مشورہ بڑا ہے. ہم مشورے کے آگے گردن ڈال دیں گے اور مشورے سے چلیں گے. رائے دینے میں 19-20 ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جم کر کے عمل بھی کریں گے. تیسری جو ضروری بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے پرانے ساتھی وقت نہیں لگا رہے ہیں، تھکے ہیں. اور پھر پرانے ساتھی اپنا وقت نہیں لگا رہے ہیں. چلہ لگائے ہوئے 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 سال ہو گیا، لیکن بھائیوں چلہ نہیں لگا رہے ہیں. جب میں چلہ نہیں لگاؤں گا تو میرے بھائیوں میری تشکیل کا بھی اثر نہیں رہتا ہے، اور جماعت بنا کے نکلنا چاہیے. محنت کرو، اپنی چلے کی جماعت بناؤ. اور چلے کی جماعت تو خیر بعد میں ہے، پہلے 3 دن کی جماعتیں بنانے کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ 3 دن سے جو کام ہوتا ہے وہ چلے میں آپ جائیں گے، کہیں یو پی میں جائیں گے، کلکتہ میں جائیں گے، اور کرے آپ کام وہاں دھواں دھار 5000 لوگاں میں بیان کرے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تمہاری اپنی مسجد کی 3 دن کی جماعت بننا چاہیے. ایک زمانہ تھا تقریباً 160 جماعتیں نکلتی تھی، لیکن یہ اوسط کم ہو گیا ہے. بیجاپور شہر کے اندر کسی زمانے میں تقریباً 75-80 جماعتیں نکلتی تھی. گزشتہ ہفتے ہم حساب لگائے تو کل 48 3 دن کی جماعتیں نکل رہی ہیں. تو میرے بھائیو یہ کام نیچے آ رہا ہے. 27 دن محنت کرو اور 3 دن کی جماعت لے جاؤ. جب آپ 3 دن کی جماعت لے جائیں گے تو آپ کے ساتھ نئے لوگ لگیں گے، اور کسی کا کلمہ آپ نے درست کیا، کسی کی نماز درست کی ہے، کسی کو کوئی دعا سکھائی ہے، کسی کو کوئی سنت سکھائی ہے. تو میرے بھائیو واپس آ کر کے وہ آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کی مسجد کا ساتھی بنے گا. اور 3 دن کی جماعتوں سے جتنا فائدہ ہوتا ہے، اور میرے بھائیو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم میں 99% لوگ ایسے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے جو ان کی تبلیغ کی پہلی زندگی کے 3 دن ہی ان کو آج تبلیغ میں بچائے ہوئے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو دیکھیں گے پہلی مرتبہ 3 دن لگانے کے بعد میں تبلیغ میں کون لگا ہے؟ وہ پورا مجمع ہے، یہ پورا مجمع ہے. تو میرے بھائیوں آپ کو تو فائدہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اطراف میں لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے.
ہر مسجد والے اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 3 دن کی جماعتیں نکالیں گے. مشورے سے طے کرو. آپ کا زون رہتا ہے تو اس زون میں 3 دن کی جماعت لے جاؤ. چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, 50 گھر ہیں, 40 گھر ہیں, 30 گھر ہیں, مسجد ہے نہیں ہے, لیکن یہ کہ مسلمانوں سے ملاقات کریں اور پھر ان کو دین کی طرف لانے کی فکر کریں. ہم 3 دن کے کام میں 3 دن سے بہت کام ہوتا ہے 3 دن سے, لیکن آج 3 دن کے سلسلے میں ہماری بہت سستی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ کسی زمانے میں بیجاپور ضلع سے تقریباً 250 170 75 3 دن کی جماعتیں نکلتی تھی. آج وہ اوسط بہت کم ہو گیا ہے. یہ بولتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری ہی اپنی کمزوری ہے. تو ہمارا پرانا ساتھی جب لگیں گا تب چلا لگیں گا, لیکن یہ کہ اپنی جگہ 3 دن کا اہتمام کر لے. ہم یہ دیکھتے ہیں مثلا چڑچان اگر یہ جم کے محنت کرے, ان کے چڑچان ہے, مرگور ہے اور نمبرگی ہے, اگر یہ حضرات اگر محنت کرے تو میرے خیال میں مہینے بھر بھی ان کی 40 جماعتیں ہو سکتی ہیں. لیکن 40 اب ہوتی نہیں ہیں, 15 ہوتی ہیں, 10 ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں. تو 40 جماعتیں اگر چڑچان سے اگر نکلنے لگ جائیں ہر مہینے میں, تو میرے بھائیو ایک بھی دیہات نہیں بچے گا. یہ ہمارا عالمل ہے, عالمل بہت طاقتور ہے اور ماشاءاللہ تبلیغ کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے. وہاں سے بھی اگر حساب لگائے, گزشتہ مرتبہ ہم گئے تھے, حساب لگائے تو عالمل سے 50 3 دن کی جماعتیں وہ پورے تعلقے سے نکل سکتی ہیں. اسی طرح سندگی کا اوسط بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے تمام ساتھی اس کی نیت کریں. یوں سمجھیں جیسے قسم کھائی ہے ہم نے کہ ہر مہینہ انشاءاللہ ہم 3 دن جائیں گے. بولو انشاءاللہ جائیں گے. اور کوئی بہت بڑی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 7-8 آدمی اگر 10 آدمی ہوئے تو اپنی 3 دن کی جماعت لے جاؤ. اپنا پکانا اپنا کھانا ہے. دیہات میں جائیں گے, نرم گرم رہتا ہے, شکایت نہیں کرنا. 3 دن کے واسطے آئے, تمہاری مسجد ایسی ہے, تمہارے پیشاب خانے ایسے ہیں, تمہارا پانی ایسا ہے. وہ 50 سال سے وہاں رہ رہے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. 3 دن کو آیا تو شکایت کر رہا ہے. پرانے آدمی کی شان نہیں ہے, پرانے ساتھی کی شان نہیں ہے کہ شکایت کرے, بلکہ جو حالات ہیں ان حالات میں رہنے کا 3 دن کے واسطے ہے. تو اس میں بالکل شکایت نہیں کرنا چاہیے. ساتھی نئے ساتھیوں کو لے جاؤ, نئے اپنی بستی میں نشانہ بناؤ کہ یہ بھائی اگر لگ گیا تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ لگ سکتے ہیں. ایسا نشانہ بنا کر کے محبت سے بات کرو, چائے پہ بلاؤ, بیٹھو, بات کرو, اس کی خوشی میں اس کے غم میں شریک ہو, تو انشاءاللہ آدمی دین کے قریب آ جاتا ہے. ہمارا مقصد نوٹ بھی نہیں ہے اور ووٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. تیسری اور ضروری بات یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ علاقہ ایسا ہے جو چھوٹ گیا ہے, وہاں مسلمان رہتے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں کوئی یا تو مسجد نہیں ہے یا ہے تو ہمارا کام نہیں ہے. ہم جہاں ہو رہا ہے وہیں چل پھر رہے ہیں, کولو کے بیل کی طرح پھر رہے. لیکن یہ کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ نیا علاقہ کہاں ہے, ایکسٹینشن ہے, وہاں 10-20 مسلمانوں کے مکانات ہو گئے, اور پھر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بعض جگہ مسجد ہے لیکن یہ کہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے, تو صبح سے شام تک جا کر کے محنت تو کریں. ہمارے شہر میں بھی ایسا ہے. ہمارے شہر چونکہ بڑھ رہا ہے تو وہ ایکسٹینشن کے وہ ہو رہے, تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. زندگی بڑھ رہا ہے, اچھا یہ مدعے بیان بھی بڑھ رہا ہے, وہ بدر کندی کی طرف کتنا پڑ گیا ہے. لیکن میرے بھائیوں, جو چھوٹ گیا ہے علاقہ, یہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر تعلقے والے یہ باتیں نوٹ کر لیں اور اپنے مشورے میں یہ لے کر کے آئیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں ہمارے اس میں چھوٹا ہوا علاقہ کون سا ہے جہاں جماعت کام نہیں کرتی, جہاں ہم گشت کے لیے نہیں جاتے, جہاں ہم ملاقاتوں کے لیے نہیں جاتے. میرے بھائیوں, قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے پڑوس میں ایکسٹینشن تھا, لیکن یہ کہ تم اس کی کیا فکر کرے, تم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے, کبھی تم اس کو مشورے میں لیے تھے. تو اس لیے جو چھوٹے ہوئے علاقے ہیں میرے بھائیوں, اس کی ذرا فکر بھی کرنی چاہیے. خصوصاً یہ چڑچان بہت بڑھ رہا ہے, وہ نالے کے پاس تمہارا آدھا گاؤں ہو گیا ہے. ادھر بیجاپور سے ادھر سے جھڑکی سے آتے ہوئے نالے کی طرف بڑا وہ ہو گیا ہے. تو یہ ہوئے. اسی طرح عالمل ہے, عالمل تو اب زندگی کو جا کو لگنے لگے. تو عالمل والے اس کی فکر کریں, وہ مسلمانوں کے مکانات ہیں. عالمل والے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائے ہیں, جماعت بھی قیام کر رہی ہے, لیکن ملاقات کی ترتیب لگانا, نئے لوگوں سے ملنے کی ترتیب لگانا. اسی طرح
زندگی بہت بڑھ گیا ہے، زندگی بڑھ گیا ہے. پہلے تو وہ جو بیجاپور سے ایسا ٹرن ہوئے گا تو کالج تو گاؤں کے باہر لگتا تھا، نزدیک آ گیا ہے. شہر بہت بڑھ گیا ہے. چھوٹا ہوا علاقہ کون سا ہے یہ دیکھیں. تقاضے پیدا کریں، تقاضے پیدا کریں. جب آپ تقاضے پیدا کریں گے تو اللہ پاک وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی طاقت بھی پیدا فرماتے ہیں. اور آپ ذمہ داری اگر لیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، یعنی اللہ کی مدد اس قدر آتی ہے جس قدر آپ ذمہ داری لیتے ہیں. آپ نے ذمہ داری لی، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ میرے بھائیو، یہ ہماری اپنی سستی ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے. اجتماع میں تو آ جاتے ہیں، مجمع میں تو نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے ہفتے واری اجتماع میں نہیں نظر آتے ہیں، مشورے میں نہیں نظر آتے ہیں. تو مشورے میں پرانے ساتھیوں کے پہنچنے کی ہر ساتھی فکر کرے، پہنچنے کی فکر. اس لیے وہ فکر کی مجلس ہے، اس لیے کہ وہ ایک فکر کی مجلس ہے. آپ کسی آدمی کو فکر کی مجلس میں شریک کریں تو آپ کام میں بھی اسے شریک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی کام پہلے فکر میں آتا ہے، اس کے بعد میں ہاتھ میں آتا ہے. آپ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ بات آپ کے دماغ میں آتی ہے، اس کے بعد میں آپ کی کوشش شروع ہوتی ہے. اسی طرح فکر مند کرنا چاہیے، ساتھیوں کو فکر مند کرنا چاہیے. اور بعض اس کے اندر فکر ان کی اتنی بہترین فکر ہوتی ہے، اتنی اچھی رائے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ کام بہت آگے بڑھ جاتا ہے. ایک بات جو ہمارے ہاں چھوٹ رہی ہے کہ بازار پر محنت نہیں ہو رہی ہے. بعض لوگ جو ہے صبح میں بازار چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد میں سوتے ہیں یا ملاقات نہیں ہوتی، اور دن بھر بازار میں رہتے ہیں اور شام کو آئے تک رات ہو گئی رہتی ہے. تو اس کے لیے فکر کریں کہ بازار میں جو مسلمانوں کے دکانیں ہیں ان تک بیٹھ کر کے بات کرنے کی فکر کریں. یہ ہے چند ایسی چھوٹی ہوئی باتیں ہیں. تو میرے بھائیو، اس سے کام آگے بڑھے گا، کریں گے انشاءاللہ. چرچان والوں سے درخواست ہے، اسی طرح عالمل والوں سے درخواست ہے کہ بازار کی فکر کر لیں، چھوٹے ہوئے علاقے کی فکر کر لیں، طلباء کی فکر کر لیں، خواتین کی فکر کر لیں، ہفتے واری اجتماع کی فکر کر لیں، مشورے کی فکر کر لیں، 3 دن کی جماعت بڑھانے کی فکر بھی کریں. ہم اس طرح سال میں ایک مرتبہ مسجد وال جماعت کا جوڑ ہوتا ہے. گزشتہ مرتبہ ہماری کارگزاری سامنے آئی. اس مرتبہ کی کارگزاری الحمدللہ گزشتہ مرتبے سے تو اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی ضرور ہے، لیکن جتنا ہوا ہے وہ بہت ہوا ہے. جو بچ گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بچا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی فکر کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات جو ہمارے پرانے ساتھی کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پرانے ساتھی 10 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے، 10 سال ہو گئے جن کو تبلیغ میں لگے ہوئے، 10 سال ہو گئے. الحمدللہ. اچھا اب یہ بھی بولو، 10 سال ہوئے، کس کا چلہ اس سال کا نہیں لگا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں لگا ہے. مائک نہیں رہتا تو میں بولتا تھا، تم نہ شرم آتی کیا کرتا. اب یہ ارادہ کرو بھائیو کہ انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہونے جا رہا ہے. عمومی اجتماع ہے ہمارا عمومی اجتماع ہے، یعنی یہ کہ جنرل اجتماع ہے. یہ تو مسجد وار جماعت کا اجتماع ہے. اور دسمبر کی کون سی تاریخ ہے؟ 23-24 کو مدے بہاڑ میں اجتماع ہے. اس اجتماع سے پہلے ہم اپنا چلہ پورا کر دیں گے. مدے بہاڑ میں ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنی ترتیب لگائیں. اس کی ایک ترتیب تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہر تعلقے والے اپنے ہاں سے کم از کم مہینے میں 1 چلے کی جماعت دینے کی نیت کریں. مہینے میں 1 چلے کی جماعت دینے کی نہیں. آپ کے زون ہیں، زون سے 1 چلے کی جماعت بنانے کی فکر کر لیں. یعنی تعلقے سے 2 جماعتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک جماعت تقاضے پہ جائے، ایک جماعت ہمارے تعلقے میں کام کرے. اس لیے کہ ہم کو بھی کام کی ضرورت ہے. دلی کی جماعت، بمبئی کی جماعت، بنگلور کی جماعت ہمارے دیہاتوں میں نہیں ٹک سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے، وقت پورا کرتی ہے. ہماری جماعت کام کر سکتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ذرا بولو دیکھیں چرچان والے یہ مدے بہاڑ کے اجتماع تک کتنی جماعتیں دیں گے؟ کیا عزائم کیے ہیں؟ کتنی جماعتیں دے رہے ہیں؟ عالمل والے پوچھ تمہیں، ابھی تو 2 جماعتیں جا رہی ہیں. اجتماع تک کتنی دیں گے؟ 3 جماعتیں دیں گے. اللہ قبول فرمائے. اور اجتماع سے بھی دینا ہے. عالمل والے کیا تو بولتے ہیں کہ عالمل والے بہت دور بیٹھیں گے. عالمل والے اچھا نزدیک میں ہیں کہ انڈی والے ہیں. کیا عزائم کریں؟ اجتماع تک کتنی جماعتیں دیں گے؟ 4 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. 1-2 جماعتیں تقاضے پہ بھیجیں گے، 1-2 جماعتیں اپنے تعلقے میں کام کریں گے.
اچھا پھر زندگی والے ہیں کیا؟ زندگی والے ہیں بھائی، زندگی والوں نے بھی جماعتیں لکھائی ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے 5 جماعتیں کیا تو بھی لکھائے ہیں. اچھا باگے واڑی والے ہیں؟ باگے واڑی والے خدری سالوڈگی باگے واڑی کہاں ہیں؟ کتنی جماعتیں ہیں بیٹے؟ اب ہے ایک جماعت ہے. اجتماع تک کتنی؟ کیا کہتے ہیں؟ 2. ٹھیک، اللہ قبول فرمائے. ایک جماعت تو ان کی اب ہے، جا رہی ہے. اچھا اور اس کے بعد تالی کوٹ ہے نا؟ تالی کوٹ والے ہیں کیا بھائی؟ تالی کوٹ والے جہانگیر صاحب، ملا صاحب کہاں ہیں؟ ملا صاحب یہ بیچ میں کہاں تو بھی بیٹھے رہتے ہو نا. اے چھوڑے بیٹھ تو نیچے، جلدی بیٹھ. تالی کوٹ والے بھی بولیں بھائی، تالی کوٹ والے بھی بولیں. یہ ہمارے اجتماع تک ہمارے ضلع سے کم از کم شہر ملا کر کے 50 جماعتیں نکلنا چاہیے. کتنی نکلنا چاہیے؟ کتنی جماعتیں نکلنا چاہیے؟ 50 جماعتیں. اس میں 25 جماعتیں ہمارے ضلع میں کام کریں اس اجتماع کی محنت کے لیے. 25 جماعتیں تقاضوں پر بھیجیں گے. بڑے خرچ کی جماعت بنائے تو دور بھیجیں گے، کم خرچ کی جماعت ہے تو ہم ہمارے ضلع میں بھیجیں گے. کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اچھا بھی جو جماعت میں جانے والے حضرات ہیں، جماعت میں جانے والے حضرات ہیں تقریباً 20 جماعتیں ہیں. وہ جماعتوں کے لیے مغرب کے بعد میں وہاں بیٹھ کر کے ان کا رخ بھی طے کریں گے. وہ جماعت کا ایک ساتھی اگر آ جائے تو ایک ساتھی ذمہ دار اگر نہیں ہے، ایک ساتھی آ جائے ان کا خرچ دیکھ کر کے وہ بھی طے کریں گے مغرب کے بعد میں انشاءاللہ. اچھا مغرب کے بعد کی اچھا باگل کوٹ ضلع کے بھی احباب آئے ہیں کیا؟ باگل کوٹ ضلع والے آئیں کیا؟ کہاں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. باگل کوٹ والے. ارے وہ باگل کوٹ والے یہ جو بیجاپور والوں کو بولے ہیں، بیجاپور والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ باگل کوٹ والوں کے لیے بھی ہے. باگل کوٹ والے بھی اس کی نیت کریں کہ اجتماع تک مدعے بحال کے تمہارا جو ضلع کا اجتماع کب ہے وہ آپ حضرات بھی ارادہ کریں، کم سے کم 50 جماعتیں نکالنے کا ارادہ کریں. باگل کوٹ ماشاءاللہ اچھی جاندار بستی ہے، اس کے اندر جمکھنڈی ہے، بنٹی ہے، تیرداڑ ہے، اور ادھر کے ہیں الکل ہے، ہنگند ہے، بہت اچھی بستیاں ہیں. وہ ذرا محنت کرے تو انشاءاللہ بیجاپور سے آگے بھی جا سکتے ہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک ضروری بات بھی ہے میرے بھائیوں. اب یہ مغرب کے بعد میں آخری نشست ہے، اور وہ آخری نشست میرے خیال میں 9:30 بجیں گے، 10 بجیں گے. اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد میں آپ جاتے ہیں. گزشتہ مرتبہ ہمارے طلبہ کا جوڑ ہوا تو جانے کے اندر بہت بد احتیاطی ہو گئی. وہ جو ٹریکس کے اندر بیٹھے 12-15 جنے، اوپر بھی بیٹھے اور راستے میں گر گئی. ایک آدمی کا وہیں آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی اور 2 یہاں دواخانے میں انتقال ہوئے. 10-12 ایسے ہاتھ ٹوٹا، پاؤں ٹوٹا، ایسے سارے تھے. تو میرے بھائیوں اس سے تبلیغ کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے بڑی تبلیغ کی بدنامی ہوتی ہے. 3 آدمی ایک موٹر سائیکل پر جاتے ہیں. خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو، ایسا نہ کرو، آرام سے جاؤ. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، اللہ قبول فرمائے. اچھا یہ اکتوبر آ رہا ہے تو ابھی جو ہم طلبہ بولے اکتوبر میں اسٹوڈنٹس کی چھٹیاں ہوتی، ابھی سے اس کی ترتیب لگائیں. 3 دن کی، 5 دن کی، 8 دن کی، 10 دن کی جماعتوں کی ترتیب لگائیں. چڑچان والوں سے درخواست ہے کہ اس کی ترتیب لگائیں. انڈی والوں سے درخواست ہے کہ اس کی ترتیب لگائیں. آلمیل والے، مدعے بہار والے، تالی کوٹ والے، ہنگند والے، گوڑسنگی والے، اس کی ترتیب لگائیں. طلباء کی جماعتیں نکلے. کم از کم ہمارے ضلع سے 3 دن سے 10 دن تک کے لیے اکتوبر میں 50 جماعتیں نکالنے کی فکر ہے. تو اس کے لیے یہ ٹارگٹ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ دیں گے، کریں گے انشاءاللہ. ایک نکاح ہے، بولے تو بھائی ایک نکاح ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وکیل جناب حسین پاشا والپیر صاحب مرجی، آپ نے اپنی موکلہ محبوبی بنت مرحوم جہانگیر صاحب مرجی کو جناب عبدالقدوس ولد عبدالغنی منیار کے نکاح میں محمد ہاشم ولد محمد شریف انڈیکر اور الطاف حسین ولد محمد اسحاق جمادار اور حاضرین مجلس کی موجودگی اور گواہی سے بعوض 5001 روپیہ نقد مہر کے کیا حسین بادشاہ صاحب آپ نے اپنی موکلہ محبوب بی کو عبدالقدوس کے نکاح میں دیا؟ بولو میں نے دیا. جناب عبدالقدوس صاحب کون سے گاؤں والے تمہیں؟ کھڑکی ہنڈی کے پاس کا چلہ لگائیں گے. کب گئے تھے؟ کب گئے تھے تمہیں چلے میں؟ 2 سال ہوا. اب انشاءاللہ اور لگا تو کر کو بولو. ہمیں یہ نہیں بولتے تم نے اب بھی جاؤ کر کو، لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ چلہ لگائیں گے. بھائی انڈی والے ذرا فکر کر لیں، انڈی والے ذرا فکر کر لیں. تو جناب عبدالقدوس صاحب مجھے دیکھو، جناب عبدالقدوس صاحب آپ نے حسین بادشاہ صاحب کی موکلہ محبوب بی کو جناب محمد ہاشم ولد محمد شریف انڈیکر اور الطاف حسین ولد محمد اسحاق جمادار اور حاضرین مجلس کی اور موجودگی سے بعوض 5001 روپے نقد مہر کے کیا آپ نے حسین بادشاہ کی موکلہ محبوب بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اذان